बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, आज 20वां रोज़ा था हमारा, और मगरिब से पहले मुसलमान जो है वो मस्जिदों में, जो मर्द हजरात हैं वो मस्जिदों में, और ख़वातीन अपनी घरों में जो है वो एतिकाफ़ के लिए बैठ गई। तो जो लोग एतिकाफ नहीं बैठे, वो भी जो है वही अमाल कर सकते हैं जो लोग एतिकाफ बैठ गए हैं, और वो करेंगे। बहुत सारे अमाल हैं। पहले आप एतिकाफ की जो है वो फजीलत देख लें इंशाल्लाह। तो फिर एक दिन शायद और लगे हमारे कि मैं चाहूँगा कि आपको बताऊं कि हम कौन से अमाल कर सकते हैं। एतिकाफ जो है बताया, जैसे बताया था शायद आपको, शायद हमारी क्लास हुई है इस पर, पता नहीं हुई कि नहीं हुई, कि एतिकाफ जो है वो चार तरह का हो सकता है। एक तो वाजिब होता है कि आपने नज़र मानी हो, और दूसरा ये है कि मसनून एतिकाफ, जो कि रमज़ान के आखिरी आशरा में होता है, और जो अभी शुरू हुआ है आज से, आज मगरिब से पहले। और तीसरा जो है वो होता है नफल और मुस्तहब एतिकाफ, कि वो आप कभी भी कर सकते हैं, एक रात के लिए, एक दिन के लिए, कुछ लम्हों के लिए आप एतिकाफ कर सकते हैं। इसीलिए इसी तरह जो है वो एक होता है कज़ा एतिकाफ। तो ये एतिकाफ है। एतिकाफ में जो अमाल होते हैं, बंदा गुनाहों से बचा रहता है और नेकियों में लगा रहता है। बहुत सारी नेकियां होती हैं, तो वो हम अलग से भी जो है वो कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, इंशाल्लाह उसके बारे में बताऊंगा आपको। लेकिन हम एतिकाफ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। ये जो है ये मैंने दी थी, जो बाई टीवी पेज नंबर जो है ये सबर करो। 242 नंबर पेज है इसका, फजीलत एतिकाफ के बाब में। तो यहाँ थोड़ी सी अहादीस दी हैं, चूंकि एक किताब में इसका हवाला देना था। लेकिन यहाँ से हट के मैं आपको दिखाना चाहूँगा एतिकाफ। यहाँ पे अगर आप देखें तो फजीलत एतिकाफ पे बहुत सारी अहादीस हैं, कि यहाँ पर भी हैं हमारे पास, यहाँ भी हैं। ये किताब है मुख्तलिफ महीनों और दिनों के फ़ज़ाइल और बरक़ात, पूरी किताब है। उसमें आप रमज़ान मुबारक का जो है एतिकाफ और आखिरी अशरे की फजीलत का बाब हम पढ़ सकते हैं। और एक और किताब है शब कदर और इतिकाफ के फ़ज़ाइल, इस पे अहादीस को जमा किया गया है, बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। तो ये तीन चार किताबें हैं, इस पे और भी है, निसाब इतिकाफ भी है हमारे पास, और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं इस हवाले से। तो मैं जितना हम पढ़ सकें और आपको जितना फ़ायदा हो उतना ही अच्छा है। तो मैं कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा पढ़ सकूँ, और हम कोशिश करेंगे कि इसका अहाता कर पाएँ। ये है जी फसल फ़ी फ़ضल एतिकाफ, एतिकाफ की फजीलत के बारे में। पहले कुछ आयत करीमा दी हैं, और उसमें आपको दिखाई देगा कि उसमें एतिकाफ से मुतल्लिक बात हुई है, जैसे कि वह इस हमने मूसा से वादा लिया 40 रातों का, वो याद करो। और फिर तुम लोगों ने जो है वो बछड़े को खुदा बना लिया, और उसके जाने के बाद और तुम लोगों ने बहुत जुल्म किया वाकई। तो इसमें मूसा से 40 रातों का वादा, ये जो जिसको चिल्ला कहते हैं, ये वो है, चहल रातें हैं। तो इसमें भी उज़लत की तरफ इशारी है, उज़लत उज़लत है, तन्हाई है, खलवत है, उसकी तरफ इशारा है। इसी तरह इस्माईल और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हमने वादा लिया कि मेरे घर को साफ कर रखो, तवाफ करने वालों के लिए, एतिकाफ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, और सुजूद करने वालों के लिए। तो यहाँ से भी हमें मालूम हो रहा है कि पहले ज़माने के जितनी भी उम्मतें थी वो भी एतिकाफ और खलवत और उज़लत जो है वो प्रेफर करती थी, और उन पे भी ये चीज़ें फ़र्ज थी जो हम पे हैं। इसी तरह सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल, अल्लाह पाक ने फरमाया है कि फिर इसके बाद रात तक जो है अपने रोज़ों को मुकम्मल करो, यानी कि रात के पहला पहर जो होता है, यानी कि आगाज़, यानी मगरिब तक रोज़ों को पूरा करो। वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, यहाँ एतिकाफ का जिक्र है कि तुम औरतों से के साथ ये रात बसर ना करो जब तुम लोग एहतिकाफ में बैठे हो। ये एहतिकाफ का जिक्र है इसमें। कुछ अहादीस मैं पढ़ना चाहूँगा इस हवाले से, ताकि आपको अंदाज़ा हो एहतिकाफ की फजीलत का। और कुछ सहाबा कराम के अकवाल हैं इसके आखिर में, वो भी पढ़ना चाहूँगा। सैयदा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरा में एहतिकाफ करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपको अपने पास बुला लिया। उसके बाद फिर उनकी जो अज़वाज मुतहरात हैं वो एतिकाफ किया करती थी। ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस पाक है, यानी ये चला आ रहा है, ये सुन्नत चली आ रही है।
اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے. فلما کان العام، پھر جس سال آپ کا وصال مبارک ہوا اس سال آپ نے 20 دن اعتکاف کیا. اعتکاف کیا یعنی الگ ہو گئے. اعتکاف کا لفظی مطلب ہوتا ہے رو کے رکھنا. کیا چیز رو کے رکھنا؟ خود کو رو کے رکھنا مسجد میں. خود کو نیچے رو کے کیبل ہے، رکھنا مسجد اس کو میں، زنگ لگتا کو بولتے ہیں اعتکاف. اعتکاف، اعتکاف کا مطلب یہ ہے خود کو رو کے رکھنا. تو اب خود کو روکے رکھنا ہے. ابھی ہم اسی حوالے سے ساری باتیں پڑھیں گے اور ساری فضیلتیں پڑھیں گے اور اس کا فائدہ بتاؤں گا میں آپ کو. حضرت عبداللہ بن عمر نے روایت کی سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، میں نے اسلام سے پہلے ایک نظر مانی تھی کہ میں مسجد حرام میں ایک رات جو ہے وہ اعتکاف کروں گا. آپ نے فرمایا اپنی جو نظر ہے وہ پوری کرو. اسی طرح عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے. نافع جو حضرت عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے مجھے مسجد میں وہ جگہ دکھائی جہاں رسول اللہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، یہ احادیث ہے، روایت ہے جس میں اعتکاف کا لفظ آیا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کے پاس سے اعتکاف کی حالت میں گزرتے تو بغیر ٹہرے حسب معمول گزرتے جاتے اور اس کا حال پوچھ لیتے. ابن عیسیٰ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اعتکاف کی حالت میں مریض کی مزاج پرسی فرما لیا کرتے تھے، لیکن ٹھہرتے نہیں تھے اس کے پاس، بلکہ چلتے چلتے آپ پوچھ لیا کرتے تھے. تو اعتکاف کرنے والوں کو مزاج پرسی کے لیے باہر نہیں جانا، نہ ہی جنازے میں شرکت کرنی ہے، ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا اس کا. اسی طرح عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ گناہوں سے رکا رہتا ہے. یعنی اعتکاف کا مطلب ہے رکے رہنا. کیا؟ کہاں سے رکے رہنا؟ بھئی گناہوں سے رکے رہنا. اس کے لیے ایسی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو تمام نیک عمل کرنے والوں کے لیے لکھی جاتی ہے. جتنے نیکیاں لوگ کرتے ہیں وہ ساری اس کے لیے لکھی جاتی ہیں. عبداللہ ابن عباس یہ بھی فرماتے ہیں کہا کہ جس نے بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مرفوع حدیث ہے، اس کو بولتے ہیں مرفوع حدیث. دیکھیں یاد رکھیں احباب، جس میں صحابی یہ کہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے اس کو کہتے ہیں مرفوع. مرفوع روایت یہ ضروری ہوتی ہے کہ آپ حدیث میں مرفوع کو دیکھیں کہ صحابی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرما رہے ہیں. اس کی ایک مثال یہ دیکھ لیں کہ سیدہ عائشہ جو ہے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ معراج کا انکار کرتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ معراج نہیں کیا. تو آپ وہ دیکھیں کہ وہ سیدہ عائشہ کا اپنی اپنی ان کی رائے ہے. صحابہ کرام سارے جو ہیں وہ الگ ہیں سارے، اور یہ الگ ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ مرفوع حدیث جو ہیں وہ کیا ہیں، اور اس حوالے سے ذرا غور کرتے رہنا ہے. تو یہاں پہ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے اللہ کے لیے ایک دن اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے گا کہ 3 خندقیں ڈال دے گا. ہر خندق مشرق سے مغرب تک کے درمیانی فاصلے سے زیادہ لمبی ہے. تو 10 دن کا کیا کیا حساب ہوگا وہ اب خود لگا لیں. حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف کرتا ہے اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمرہ کے برابر ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ آتا، اب یہاں سے حدیث میں اور کوٹ کر رہا ہوں ذرا آخری عشرہ کے حوالے سے، اور آپ کو ذرا اعتکاف کے حوالے سے کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا تو آپ اپنی کمر بند اور کمر ہمت ہے وہ کس لیتے اور اپنے اہل خانہ سے الگ ہو کر عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو جاتے. اب اس حدیث میں یہ ہے نا، لیکن دوسرے میں ہے کہ آپ جگائے رکھتے. ہم اعتکاف کے بارے میں مزید بھی پڑھیں گے. یہاں سے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق نے عزلت اور اعتکاف کے بارے میں کیا فرمایا اور دیگر جو اولیاء اللہ ہے وہ کیا فرماتے ہیں. اس کو میں چھوڑ کے میں دوبارہ ذرا ادھر آ رہا ہوں ایک اور یہاں سے دیکھتا ہوں کہ اگر کچھ حدیثیں ہمیں ملتی ہیں ایسی. یہ دوسری کتاب سے بتا رہا ہوں آپ کو میں کہ اب جو ہے یہاں دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی حدیث ہے اس کے علاوہ. ہاں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آ جاتا رمضان کا تو آپ اپنی کمر بند کس لیتے، راتوں کو بیدار رہتے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے. یہ دیکھا نا، اس میں وہاں پر وہ حدیث نہیں تھی. آپ یہ دیکھیے آج بھی سارا دن یہی بات ہوتی رہی کہ آج کل جو فتنہ ہے نا وہ ایک حدیث کو دیکھنا ہے کہ آپ نے ایک حدیث کو ایک حدیث دیکھی ہے آپ نے اور اس پہ جو ہے نا عمل کرنا شروع کر دیا. آپ نے دین کا پوچھنا ہے، ٹھیک ہے، پورے دین کا پوچھنا ہے. ایسی اس میں بہت ساری مثالیں پھر ہم بتائیں گے
आएंगे आपको इंशाल्लाह बताऊंगा मैं, जब आपको फितनों के बारे में बताऊंगा इंशाल्लाह, फिर इसमें अगर जिक्र आ गया तो ये बताऊंगा मैं आपको। तो ये वो हदीस हमने देखी, उसमें ये बात नहीं थी। अब यहाँ ये हदीस मुत्तफक अलैह हदीस पाक है कि आप रातों को बेदार रहते और घर वालों को भी जगाया करते थे आप। अच्छा, इस ये अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इस्माइल इस्लाम की बड़ी खूबी बताई कि आप अपने घर वालों को जगाया रखते और उनको उनको सलात और नमाज के बारे में बताया करते और उनको शौक दिलाया करते। एक और रिवायत भी है सैयदा आयशा से कि आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरा में ऐसी मेहनत करते, मुजाहदा करते कि आप इसके अलावा कहीं भी नहीं करते थे ऐसा मुजाहदा। यानी बहुत ज्यादा रियाजत और मुजाहिदा करते थे आखिरी अशरा में। तो आखिरी अशरा आज से शुरू हो गया है, आज मगरिब से शुरू हो चुका है। तो हमने अभी खुद को तैयार करना है सही तरीके से और इबादत करनी है। ये आज जो है ना, आज आज 21वीं रात है ना हमारी, तो ये ताक रात है आज। और इमाम शाफी के नज़दीक जो उन्होंने जो जो देखा है लैलतुल कदर को, तो वो 21वीं रात को देखा है। वो फरमाते हैं कि 21वीं रात जो है ये है लैलतुल कदर। बाकी जो अइम्मा है, तीनों अइम्मा, इमाम आजम है, इमाम मालिक है, इमाम अहमद बिन हम्बल है, वो फरमाते हैं कि ये जो रात है लैलतुल कदर की, ये चलती रहती है, चलती रहती है, मुंतकिल होती रहती है। एक रात नहीं है ये रात तकसीम चलती रहती है। ये भी बहुत ज़रूरी है, ये बात भी समझना। अब इसमें क्या है, क्या राज है? अब इतना राज है इतना बड़ा इसमें कि एक रात जो है वो 1000 महीने से बेहतर है। 1000 महीने का पता है क्या मतलब है? 84 साल और 4 महीने। 84 साल यानी पूरी एक मुकम्मल जिंदगी है। अगर कोई इसमें इबादत कर लेता है तो गोया उसने पूरी जिंदगी इबादत की है अल्लाह ताला की। तो ये उससे बेहतर है, उससे बेहतर है, वो नहीं है, उससे बेहतर है। तो अब इस रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तलाश किया। आपने पहले अपने पहले अशरा में बैठे, फिर उसके बाद दूसरे अशरा में, और फिर आपने फरमाया सहाबा को कि मुझे ये बताया गया है कि आखिरी अशरा में है वो कुछ जो आप तलाश कर रहे हैं, यानी कि लैलतुल कद्र और मुबारक रात जो है। तो आप सब जो है वो अपने जो है ना वो एतिकाफ करने बैठे हैं और आप लोग उसमें तलाश करें, आखिरी अशरा की ताक रातों में तलाश करें इसको। तो ये तलाश करना जो है ना, ये सुन्नत है। तलाश करना कि उसके लिए मेहनत करना आपने, हर तक रात को बेदार रखना है खुद को, और इबादत करनी है इसमें, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, इसी तरह जो है तो ये है कि आपने अपने अहल खाना को भी जगाया। अच्छा, इस तरह जो है वो फिर ये भी है, ये हदीस भी हमने पढ़ ली है। इसी तरह जो है वो ये भी पढ़ ली कि 20, अच्छा ये देखिए ना, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने 20 दिन भी एतिकाफ किया। वो इसी इसी वजह से मैंने बताया आपको कि उसके बाद क्या हुआ। आपको बताया गया कि आखिरी अशरा में है लैलतुल कदर, तो आपने ताक रातों में तलाश करना है उसको। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि ये बंदा खुद को गुनाहों से रोके रखता है। अल्लाह अकबर। अच्छा, ये हदीस यहाँ से इस किताब से मैंने पढ़ी आपको। अच्छा, यहाँ से भी देखता हूँ मैं कि यहाँ कोई हदीस हमें मिलती है ऐसी जो कि हमने नहीं पढ़ी, तो वो भी पढ़ लेते हैं। ये 3 4 किताबें हैं, और भी मैंने बताया कि 2 3 किताबें और भी हैं इस हवाले से, रमज़ान के हवाले से, ये एतिकाफ के हवाले से और आखिरी अशरा के हवाले से। मैं आपको बताता भी हूँ इसके हवाले से, मैं मिलता क्या है हमें। ये देखें। हम्म। अब ये एतिकाफ के मसले जो हदीस पाक आई, उसके बाद रावी के कौल के बारे में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा में एतिकाफ किया करते थे। इससे ये नतीजा अखज़ होता है कि अव्वल वक्त में जिसमें मोतकिफ एतिकाफ गाह में दाखिल होता है वो सूरज गुरूब होने से थोड़ी देर कबल है। और इसी बात पर अइम्मा अरबा और अहले इल्म के एक तबका का इत्तेफाक है क्योंकि ये बात साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिनों में एतिकाफ किया करते थे। तो सहाबा कराम को भी इसकी तरगीब दिया करते थे, और 10 का शुमार रातों की गिनती के एतबार से किया है। बस इसमें अशर अखीरा की पहली रात शामिल है, वरना ये अदद पूरा नहीं होता। यानी अभी ये जो रात है ना, ये रात इसमें शामिल है। अब जरा समझने वाली बातें हैं, अब यहाँ से शुरू हो रही हैं। अब जरा खुद को जरा हाजिर रखें। अब देखें, यहाँ देखें कि हाँ, इसके अलावा हम्म, ये भी पढ़ लिया हमने। कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए। ये भी पढ़ लिया हमने। हम्म। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी अपनी शरह में नकल करते हैं कि रावी का ये कहना कि जब वो साल आया जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का एतिकाफ किया। कहा गया है कि इसकी वजह यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात मुबारका
پوری ہونے سے باخبر ہو گئے تھے، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال ادا کرنے کا ارادہ فرمایا، تاکہ امت کے لیے نیک اعمال میں محنت کو واضح فرما سکے، تاکہ وہ نہایت اعلیٰ اعمال تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے بہترین احوال کے ساتھ ملاقات فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیں، اس میں ایک اور بھی عمل آپ نے کیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر سال ایک مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو اس سال 2 مرتبہ دور کیا، اور ہر سال آپ 10 روز کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ لیکن جس سال آپ کا وصال مبارک ہوا تو اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا ہے۔ اچھا، اسی طرح اب ہم اس پہ تبصرہ کرنے لگے ہیں کہ یہ کیا کیا ہوتا تھا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا اعتکاف الا فی مسجد جماعت، کہ اعتکاف جو ہے وہ صرف مسجد میں جائز ہے جہاں نماز با جماعت ہوتی ہے، یعنی 5 وقت کی جماعت ہوتی ہو تو اس میں جو ہے نا آپ نے جماعت پڑھنی ہے۔ اور جمعہ جو ہے چونکہ بعض بعض میں ہوتا ہے، اس لیے جمعے کے لیے آپ جا بھی سکتے ہیں، مسجد کو چھوڑ کے آپ جا بھی سکتے ہیں۔ اس پہ تفصیل دیکھیں ذرا۔ راوی کا یہ قول کہ اعتکاف جماعت والی مسجد میں ہی درست ہے، یعنی ایسی مسجد جہاں لوگ باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے اکٹھے ہوتے ہوں۔ شمنی نے فرمایا کہ جماعت والی مسجد جو ہے اعتکاف کے لیے شرط ہے، اور اس سے مراد ایسی مسجد ہے جہاں مؤذن اور امام مقرر ہو، اور اس میں 5 وقت کی نمازیں یا کچھ نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہوں۔ اور امام ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ اعتکاف صرف ایسی جامع مسجد میں درست ہے جہاں 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہوں، اور یہی امام احمد کا بھی قول ہے۔ علامہ ابن حمام فرماتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ ہمارے حنفی ہیں، اور اس کو بعض مشائخ نے صحیح قرار دیا ہے۔ قاضی خان نے کہا، یہ فتاوی کے مفتی ہے، آپ نے فرمایا کہ اور ایک اور روایت میں ہے کہ اعتکاف جامع مسجد میں ہی درست ہے، اور یہی حدیث کا ظاہری معنی ہے۔ اور امام ابو یوسف اور امام محمد جو کہ شاگرد ہے امام اعظم کے، ان سے مروی ہے کہ اعتکاف کسی بھی مسجد میں جائز ہے، اور یہی امام مالک اور امام شافی کا بھی قول ہے کہ مسجد ہونی چاہیے بس۔ اچھا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ہر وہ مسجد جس کا مؤذن اور امام ہو اس میں اعتکاف کرنا ٹھیک رہے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے پھر یہ بھی فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا 10 دن اعتکاف کرنے والا 2 حج اور 2 عمرے کے ثواب پاتا ہے، برابر ثواب پاتا ہے۔ اچھا جی، اچھا اب یہاں دیکھیں ذرا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے تو یہ عمل اس کے لیے 10 سال اعتکاف کرنے سے بہتر ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے، ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے سے زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ اچھا، ہاں جی۔ اب یہاں سے کچھ کچھ مسائل بھی یہاں ڈسکس کیے ہیں فقہا نے۔ راوی کا یہ قول کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول گزرتے اور مزاج پرسی کر لیتے، اس بارے میں امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ معتکف مریض کی عیادت کے لیے نہیں نکلے گا، نہ نماز جنازہ کے لیے، کیونکہ ان کاموں کے لیے جانے کی شرعی ضرورت نہیں ہے، مریض کی عیادت فرائض میں سے نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے۔ ابھی کل کسی نے سوال کیا تھا کہ پیپر جو ہے وہ بچہ پیپر دینے جا سکتا ہے، چونکہ کل ہی تو پیپر ہے، ایک دن لیٹ ہو جائے گا وہ اعتکاف میں، تو کیا خیال ہے کہ وہ یا تو اعتکاف بیٹھ جائے پھر اعتکاف سے نکل کے پیپر دے آئے، یا یہ ہے کہ وہ اعتکاف جو ہے پیپر سے آنے کے بعد بیٹھے؟ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ 20ویں روزے کو مغرب سے پہلے پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھنے والا مسنون اعتکاف پاتا ہے، لیکن اگر اس کے بعد بیٹھے گا تو پھر وہ نفل اعتکاف ہوگا اس کا۔ اور یہ جو پیپر دینا ہے چونکہ یہ شرعی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ طبعی ہے، یعنی کوئی ایسی کوئی بیمار ہو گیا بندہ وہ بھی نہیں ہے، اس لیے جو ہے یہ اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، پیپر کوئی اہم چیز نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح مریض کی عیادت فرائض میں سے نہیں ہے بلکہ فضائل میں سے ہے، اور نماز جنازہ فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے، تو دوسروں کی ادائیگی سے ساکت ہو جاتی ہے، بس اس کے لیے اعتکاف توڑنا جائز نہیں ہے۔ جب معتکف کسی جائز سبب سے نکلے جیسے قضاء حاجت ہے یا جمعے کے لیے، پھر اسی دوران مریض کی عیادت کی یا جنازہ پڑھایا بغیر اس کا جانا فقط اس کے لیے ہو تو یہ جائز ہے۔ مطلب وہ جمعے کے لیے جا رہا تھا اور وہ ایسے کچھ ہو گیا کہ وہ کسی پوچھ لیا کسی کا، یا جنازہ چل رہا تھا تو جنازہ اس نے پڑھ لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ نہ نکلے، خاص اس کے لیے نہ جائے۔
ائمہ اربع کے نزدیک جب کوئی شخص قضاء حاجت کے لیے نکلا اور اتفاقاً مریض کی عیادت کی اور جنازہ پڑھا لیکن راستے سے نہیں ہٹا اور نہ نماز پڑھنے کی مقدار ٹھہرا تو اعتکاف باطل نہیں ہوگا، ورنہ اس کے علاوہ باطل ہو جائے گا۔ فتاوی عالمگیریہ، اس کو فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں، یاد رکھیں۔ معتکف مریض کی عیادت کے لیے نہ نکلے، اسی طرح بحر الرائق میں بھی ہے۔ اور اگر کسی کے جنازے کے لیے نکلا تو اس کا اعتکاف باطل ہو گیا، اور اسی طرح نماز جنازہ کے لیے نکلا تو اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ یہ سب احکام واجب اعتکاف کے لیے ہے۔ جہاں تک نفلی اعتکاف کا تعلق ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کسی عذر کی وجہ سے یا بغیر عذر کے باہر نکلے، یہی پہ فتویٰ ہے۔ اور تحفہ میں یہ بھی ہے کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ معتکف مریض کی عیادت کرے اور جنازہ شرکت کے لیے چلا جائے۔ اسی پہ فتویٰ ہے کہ یہ جائز ہے نفل اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اچھا جی، اب یہ شب قدر جو ہے، جس کا میں نے کہا کہ امام شافی کے نزدیک جو ہے وہ 21ویں رات جو ہے، وہ جو ہے لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس بارے میں بہت ساری جو ہے نا وہ احادیث ہیں، وہ بھی ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے شب قدر میں حالت ایمانی کے ساتھ ثواب کی غرض سے قیام کیا، نفل میں کھڑا ہو گیا، اس کے لیے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی غرض سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے بھی سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے۔ یہ دیکھو، یہ حدیث ذرا دیکھیں اب آپ، یہ دیکھیں، ابھی میں نے سنا کسی کو کہتے ہوئے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ مبارک نہیں ہے، یہ ویسے لوگوں نے ڈال دیا ہے مبارک ہے مبارک ہے، مبارک مہینہ نہیں ہے، کوئی مہینہ مبارک نہیں ہوتا۔ یہ غلط فہمی ہے اور بددینی ہے اور فتنہ ہے بہت بڑا۔ یہ دیکھیں اس حدیث پاک میں جو کہ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، امام نسائی نے روایت کیا ہے، وہ دیکھیں کہہ رہے ہیں شہر مبارکن، یہ مبارک مہینہ ہے۔ تو تمہارے پاس ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے تو رمضان مبارک ہم کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل اور بہتر ہے، اور جو اس کے ثواب سے محروم کر دیا گیا گویا وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں ذرا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھنے کے لیے باہر نکلے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھائی اور حدیث شریف بیان فرمائی، حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کی رات کو تراویح کے لیے قیام کرنے کی ترغیب دیتے مگر تاکید سے حکم ارشاد نہ فرماتے تھے۔ آپ ارشاد فرماتے، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی غرض سے کھڑا ہوا، یعنی شب دار رہا یا کھڑا ہوا قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بعد ازاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا اور آپ کا حکم جوں کا توں برقرار ہے۔ امام مالک روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سکہ یعنی قابل اعتماد مستند اہل علم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ امتوں کی عمریں دکھائی گئی، اور یا اس بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے چاہا دکھایا آپ کو، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابقہ امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کم عمروں کا خیال کرتے ہوئے سوچا کہ کیا میری امت اس قدر نیک اعمال کر سکے گی جس قدر دوسری امتوں کے لوگوں نے طوالت عمر کے باعث کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ حدیث یاد رکھیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، تمہارے پاس یہ مبارک مہینہ آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، جو اس سے محروم کر دیا گیا وہ تمام بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا، اور اس کی بھلائی سے کسی کو محروم نہیں کیا جاتا مگر صرف وہ شخص جو اصلاً محروم ہو، ذاتی طور پہ جو ہے وہ محروم ہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میری امت ہی کو عطا کی ہے، اس سے پہلے کسی امت کو یہ عطا نہیں فرمائی۔ یہ دیکھیں نا، اب اس کی قدر کرنی چاہیے ہم لوگوں کو۔ اسی طرح آپ نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ یہ میں آپ کو صحیح حدیث بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ شب قدر جو ہے وہ کہاں پہ ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نے رمضان کے 27ویں شب میں لیلۃ القدر کو خواب میں دیکھا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا خواب آخری 10 دنوں کے بارے میں ہے، بس تم لیلت القدر کی آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب دیکھو 27ویں رات کو دیکھا ہے باقاعدہ سے، پھر بھی آپ فرما رہے ہیں کہ طاق راتوں میں تلاش کرو، اسی لیے ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ رات گردش کرتی ہے، ایک رات میں نہیں رہتی، تو کبھی آپ کو 25ویں میں نظر آئے گی، کبھی 23ویں میں، کبھی 21ویں میں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کو رمضان کی آخری 7 راتوں میں خواب میں شب قدر دکھائی گئی، 7 راتوں میں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب آخری 7 راتوں پر متفق ہو گئے ہیں، یعنی صحابہ کرام بہت سارے آ گئے کہ سب کو پتہ لگا کہ آخری 7 راتوں میں ہے، تو آپ کے خواب 7 راتوں پر متفق ہیں، لہٰذا جو تم میں سے اسے تلاش کرنا چاہے تو وہ آخری 7 راتوں میں اسے تلاش کرے، آخری 7 راتوں میں، شاباش۔ اسی طرح یہ حدیث پاک بھی ہے، اس کو امام مسلم نے روایت کیا، مسند احمد نے اور ابو داؤد نے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کی آخری 7 راتوں میں تلاش کرو۔ اب ذرا میں اس کو ذرا تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ حدیث ہم سمجھتے کیا ہے، اس کو کیا سمجھے کیا ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان لیلت القدر کو آخری 7 راتوں میں تلاش کرو کے بارے میں امام طور بشتی فرماتے ہیں کہ آخری 7 راتوں میں اس بات کا احتمال ہے کہ اس سے مراد وہ 7 راتیں ہوں جو مہینے کے آخری حصے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ یہ 20 کے بعد کی 7 راتیں ہوں، یاد رکھیے۔ اور اس کو اس معنی پر محمول کرنا زیادہ افضل ہے کہ ہم یہ کہیں کہ 21ویں سے جو 27ویں رات تک ہے، یہ زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ اس میں 21ویں 23ویں رات بھی شامل ہو جاتی ہے، اور اگر آپ اس 7 کے عدد کو یقینی اور ابتدائی طور پر متحقق کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کے برعکس ہے، اگرچہ ظاہر کے مطابق فوری طور پر یہی معنی سمجھ میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے آخری 7 راتوں سے مراد کیا ہے، کیا آخری یعنی کہ 23 سے ہم شروع کریں عدد کو یا 21 سے شروع کریں، اور علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ 21ویں سے شروع کریں اور 27ویں رات تک لے جائیں، یہ تاکراتیں زیادہ اہم ہیں، اس حدیث سے ثابت ہو رہی ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا نا کہ آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، تو اس سے بھی جو ہے نا ہم دونوں حدیث کو دیکھیں گے تو یہ دوسرے کے منافی نہیں ہے، کیونکہ 10 راتوں میں تو 7 راتیں آتی ہی ہیں نا، اس لیے آپ نے قطعی طور پر کوئی رات بیان ہی نہیں فرمائی، بس آپ نے فرمایا تلاش کرو آخری 10 راتوں میں۔ امام شافعی نے فرمایا کہ یہ میرے نزدیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کا سوال ہوتا تھا اسی طرح کا جواب عنایت فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جاتا کہ ہم اس کو فلاں رات میں تلاش کرتے ہیں، تو آپ نے فرماتے ٹھیک ہے اس فلاں رات میں تلاش کرو۔ بس اس بات پر اہل علم کی آراء مختلف ہو گئی، اور حافظ ابن حجر نے بھی ان کی اتباع کی اور وہی کچھ ذکر کیا جو امام شافعی نے ذکر کیا، لیکن اس میں یہ ہوا کہ کوئی ایسی حدیث محفوظ نہیں ہے جو ان الفاظ کے ساتھ وارد ہوئی ہو، پس اس پر تمام الفاظ نبوت کو کیسے محمول کیا جا سکتا ہے؟ پھر تو بشر 27ویں رات کی طرف جانے والوں کی تعداد زیادہ ہے، 27ویں رات کے بارے میں بہت سارے صحابہ کرام نے کہا۔ اس چیز کا بھی احتمال ہے کہ کسی گروہ کو اس رات کا صحیح وقت معلوم ہو لیکن انہیں اس کے بارے میں بتانے کی اجازت نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عموم کے حکم میں رکھنے میں مبالغہ فرمایا ہے تاکہ لوگ تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائیں اور اس کی طلب میں محنت اور مجاہدہ کریں، یہی وجہ ہے کہ اس کو راز رکھا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھائی گئی ہے اور پھر بھلا دی گئی، آپ کو پتہ بھی لگا اور پھر آپ نے بھلا دی۔ یہ ایک آخری حدیث پاک سن لیں اس سے پہلے کہ یہ بند ہو جائے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کو یہ آخری ہے اور یہ بڑی بہترین ہے، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر ایک ترکی خیمہ میں رمضان المبارک کے درمیانی عشرہ میں اعتکاف کیا جس کے دروازے پر چٹائی لٹکی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے وہ چٹائی ہٹائی، یعنی کہ وہ جو پردہ تھا وہ ہٹایا اور خیمہ کے ایک کونے میں کر دی، پھر خیمہ سے سر باہر نکالا اور لوگوں سے مخاطب ہوئے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں نے اس رات کی تلاش میں پہلے عشرہ میں اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرہ میں اعتکاف کیا، پھر میرے پاس کوئی بھیجا گیا تو مجھے کہا گیا یہ آخری عشرہ میں ہے، جو تم میں سے جو شخص اعتکاف بیٹھنا چاہے تو وہ اعتکاف کرے۔ اب رسول اللہ نے حکم دیا کہ جو شخص اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو وہ اب اعتکاف کرے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے شب قدر طاق راتوں میں دکھائی گئی اور میں شب قدر کی صبح کو پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا تھا، یہ علامتیں ہیں،
کہ اس رات جو ہے وہ ہلکی پھوار ہوتی ہے اور زمین پہ جو ہے وہ مٹی آ جاتی ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے ساری زندگی جو ہے وہ مٹی پہ سجدہ کیا ہے، مٹی پہ، یعنی کہ آپ مٹی ہوتی تھی اور اس پہ آپ سجدہ کرتے تھے، اگرچہ قالین پہ اور جائے نماز پہ نماز باقاعدہ سے ہو جاتی ہے، صحابہ کرام پڑھتے رہے ہیں، لیکن اس کے زمین پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ آپ سجدہ کیا کرتے تھے۔ 21ویں شب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر قیام فرمایا، صبح کے وقت بارش ہوئی اور مسجد سے پانی ٹپکا، اور میں نے پانی اور مٹی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز سے فارغ ہو کر نکلے تو آپ کی مقدس پیشانی اور ناک مبارک کی چوٹی دونوں میں سے پانی اور پانی کے آثار تھے، اور یہ آخری عشرہ کی 21ویں رات تھی۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا، اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ امام شافی کے نزدیک آج کی رات ہے، یہ جو آج رات ہے، یہ رات جو ہے لیلۃ القدر کی رات ہے، اس لیے اس کو ہمیں سونا نہیں چاہیے بلکہ ہمیں بیدار رہنا چاہیے۔ اور یہ رات شروع ہوتی ہے مغرب سے فجر تک، طلوع آفتاب تک جائے گی، یہ طلوع آفتاب تک، صرف فجر صادق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عنیس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شب قدر دکھائی گئی، پھر بلا دی گئی، پھر میں نے خواب دیکھا کہ میں شب قدر کی صبح کو پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابن انیس فرماتے ہیں کہ 23ویں شب بارش ہوئی، اب دیکھیں 23ویں شب کو بارش ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو کر بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس پیشانی اور ناک مبارک پر پانی اور مٹی کے نشان تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عنیس فرماتے ہیں کہ 23ویں شب کو شب قدر قرار دیتے ہیں، وہ ان کی یہ بات ہے۔ اسی طرح میں آپ کو آگے لے کے چل رہا ہوں، دیکھیں حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ اے ابو منذر مجھے شب قدر کے متعلق بتائیے، ٹھیک ہے، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ جب ہمارے بزرگ یہ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا جو سارا سال قیام کرے گا وہ اسے پالے گا، جو سارا سال قیام کرے گا وہ اسے پائے گا۔ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود پر رحم فرمائے، بخدا وہ بخوبی جانتے تھے کہ شب قدر رمضان میں ہے، لیکن پھر بھی وہ چاہتے تھے کہ سارا سال لوگ جو ہے نا وہ عبادت کرے، لیکن انہوں نے شب قدر کی نشاندہی اس لیے ناپسند فرمائی کہ لوگ اسی پر اکتفا نہ کر کے بیٹھ جائیں۔ حضرت زر اور مسدد دونوں نے اسی پر اتفاق کیا، خدا کی قسم حالانکہ ان کے نزدیک وہ رمضان مبارک کی 27 رات ہی ہے اور اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، میں عرض گزار ہوا اے ابو منذر تم کس بنا پر یہ کہہ رہے ہو کہ 27ویں رات ہے؟ انہوں نے کہا اس دلیل یا نشانی کی بنا پر جانتا ہوں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ حضرت عاصم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زر سے کہا کہ وہ نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس رات کی صبح ہو سورج تھالی کے مانند دکھائی دیتا ہے، اس میں روشنی نہیں ہوتی، آنکھیں نہیں چھپ جاتی، وہ آپ دیکھیں گے سورج کو تو سورج جو ہے وہ بالکل تھالی کی مانند نکلتا ہے، اور کچھ بلند ہونے تک اس میں شعاعیں نہیں ہوتی، فرشتے ہوتے ہیں زمین پہ سارے کے سارے، اور وہ اور آنکھوں کو نہیں چندیا تھا، شاباش۔ اسی طرح یہ ساری احادیث جو ہیں وہ مختلف راتوں کے بارے میں ہیں، اور وہ ساری احادیث آپ کو یہ میں یہ جو لنک ہے یہ بھی سینڈ کر دیتا ہوں، آپ بعد میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شب قدر بچتے بعد اب نوی رات میں ہے یا 7ویں رات میں ہے یا 5ویں رات میں ہے؟ یہ عبداللہ بن عباس کی روایت میں سے ہیں، تینوں راتیں آ گئی ہیں کہ نوی رات ہو سکتی ہے 29ویں کی رات، 27ویں کی رات، یا پھر وہ 5ویں رات ہے 25ویں کی رات ہے۔ اور ہم نے بھی زندگی میں یہی جو ہے نا مشاہدہ کیا، لوگوں نے جو خواب دیکھا ہے اور لوگوں کو بتایا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے ان کو بتایا، خود بتایا کہ یہ جو رات جو ہے یہ ليلۃ القدر کی رات ہے، جو نیک لوگ ہیں جن کی بارگاہ میں حاضری ہے وہ ان کو بتایا جاتا ہے، ان کو دکھائی جاتی ہے یہ رات۔ سیدہ عائشہ نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر مجھے وہ رات مل جائے تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ دعا پڑھنی ہے، اگر وہ دعا مجھے مل جائے یہاں پہ کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا کریم، یہ دعا ہے، یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ یہ بہت ساری احادیث ہے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، اس میں آپ نے دیکھا بھی ساری احادیث جتنی بھی ہیں وہ ساری احادیث یہاں موجود ہے، اور اس پہ تبصرہ موجود ہے صحابہ کرام کا،